बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व दानिश में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, हमें गाइड करते हैं एक स्पिरिचुअल स्कॉलर की हैसियत से। उनका नाम इस वक्त पूरे मुल्क में हर आदमी जानता है, इसलिए ज़्यादा तारुफ में उनसे क्या करवाऊँ। सिर्फ ये बताऊँ कि जो सवालात आप हमें भेजते हैं या जो टॉपिक्स आप हमें भेजते हैं वो उनके सामने हम रखते हैं, उस सवाल से गाइडेंस हासिल करते हैं। ये आज का मौजू भी हमने जो शुरू किया वो हज़रत शम्स तब्रेज़ के हवाले से किया कि हज़रत शम्स तब्रेज़ ने एक ज़िंदगी में जो नशेब व फराज हैं उस हवाले से एक बात की, और वही नशेब व फराज की बात मैं लेके शाह साहब की खिदमत में पहले सलाम अर्ज़ करता हूँ और फिर ये आपके सामने रखता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। शम्स तब्रेज़ फरमाते हैं कि तुम्हारी राह में जो तब्दीलियाँ आए कोशिश करना उनके ख़िलाफ़ मज़ाहमत ना करो, इसके बजाय ज़िंदगी खुद पर गुज़रने दो। ये फ़िक्र मत करो कि तुम्हारी ज़िंदगी में नशेब व फराज आ रहे हैं या तुम्हारी ज़िंदगी उलट पुलट हो रही है। तुम्हें कैसे मालूम होगा कि जिस रुख के तुम आदी हो वो तुम्हारे लिए बेहतर है या बदलने वाला है। बात बड़ी दानाई की है, मतलब एक लिहाज से देखा जाए तो, लेकिन ये मुकम्मल अताअत की बात आ जाती है और यहीं से सवाल पैदा होता है कि अताअत क्या होती है। क्या यही अताअत है कि आदमी टोटल सरेंडर कर दे अपने आप को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह साहब की ये जो बात है, इसमें और टोटल सरेंडर में एक थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो बात उन्होंने फरमाई है कि ज़िंदगी में आने वाले नशेब व फराज से लड़ो नहीं, बल्कि ज़िंदगी को अपनी ज़ात पर गुजरने दो। इसको अगर हम आसान लफ्ज़ों में ले लें तो रूहानियत में फ़कीर का जो ज़िंदगी के बारे में तजर्बा होता है वो ये होता है कि फ़कीर लहरों के साथ बहता है। फ़कीर लहरों के साथ बहता है, लहरों के अगेंस्ट नहीं बहता। ठीक है। इसीलिए वो जब लहरों के साथ बहता है तो आहिस्ता आहिस्ता ड्रिफ्ट करता हुआ किनारे की तरफ चलता जाता है, ठीक है, और बाहिफाजत बग़ैर थके किनारे पे जाके लग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो लहरों के अगेंस्ट तैरने की कोशिश करेगा तो फिर यकीनी बात है कि थक के डूब जाएगा। ठीक है। तो वो ज़िंदगी को इस रंग में पेश कर रहे हैं शाह शम्स तब्रेज़ साहब। ये हकीकत है कि आप इसको यूँ देख लीजिए कि दुनियावी मिसाल अगर हम यूँ दें कि एक दरिया बह रहा है, हम उसका रुख बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक सीधा सीधा रास्ता तो ये है कि उसके सामने दीवार खड़ी कर दें। तो होगा क्या कि उसका पानी रुकेगा, तो जब दबाव ज़्यादा बढ़ेगा तो वो दीवार को तोड़ लेगा। नतीजा ये होगा कि रुका हुआ पानी जब दीवार को तोड़ेगा तो चारों तरफ फैल के तबाही मचा देगा। एक दूसरा तरीका है कि हम उसके बहाव के साथ साथ एक दीवार बनाना शुरू करें जो बहुत ही माइल्ड किस्म की उसको रेजिस्टेंस ऑफर कर दे। तो वो लंबी तो हो जाएगी दीवार, हो सकता है मील लंबी हो जाए, लेकिन बड़ी बासानी और सेफली दरिया का रुख तब्दील हो जाएगा, उधर को चला जाएगा जो हम ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ज़िंदगी में भी जो रवैये हैं हमारे, अगर ये हो जाए कि हम हर तब्दीली और हर जो मुश्किल है या नशेब व फराज है उसके अगेंस्ट डट के खड़े हो जाएं और उसको रेजिस्टेंस ऑफर करें, तो नतीजा ये होगा बड़ी जल्दी हम थक जाएंगे ज़िंदगी में। ठीक है। लेकिन अगर हम उसको साइड ब्रशिंग उसकी शुरू करें तो शायद हम बड़ी आसानी से बगैर कोई स्टर क्रिएट किए अपनी ज़िंदगी में हम आहिस्ता आहिस्ता उन नशेब व फराज पे काबू पाते जाएंगे। ठीक है। तो शाह शम्स तब्रेज़ असल में ये कह रहे हैं फ़कीर टकराव में यकीन नहीं रखता, ठीक है, बल्कि वो सधारता है चीज़ों को, लेकिन लहरों के साथ बहते बहते। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि आदमी को महसूस होता है कि लहरें मेरे ख़िलाफ़ हो रही हैं, तो उस वक्त भी क्या इंतज़ार करना चाहिए फिर उस वक्त का जब लहरें मुवाफ़िक हो जाएं
اور اس وقت تک صبر شکر کرے بندہ، یا یہ کہ مزاحمت کرنے میں نقصان ہے اس کا؟ نہیں، مزاحمت میں تو ہمیشہ نقصان آئے گا، ایک سٹر کریٹ ہوگا، آپ کی زندگی الٹ پلٹ ہونی شروع ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیں، جیسے اگر ایک بچہ ہے ہمارا، وہ بات نہیں مان رہا، تو اگر آپ سیدھا کہیں کہ نہیں یہ نہیں میں تمہیں کرنے دوں گا، تو وہاں پر بچہ ریزسٹ کرے گا آپ کو، آپ بچے کو ریزسٹ کر رہے ہوں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ شور شرابہ شروع ہو جائے گا گھر میں، اور پھر نقصان یہ ہوگا کہ آپ بچے کو اگر تنگ آ کے مار پیٹ کریں گے تو اور زیادہ اس کی خرابی پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کو بچے کو سیدھا سمجھانے کی بجائے سے کہیں کہ ہاں بالکل ایسا کریں، آپ ضرور کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن 5% ریزسٹنس آفر کر دیں کہ ایک غیر محسوس تبدیلی اس کے ساتھ لے آئیے، اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے تو وہ بچہ جو ہے وہ اپنی من مانی کرنی چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے. آپ کی بات ماننی شروع کر دے گا. تو یہ رویہ ہمیں زندگی میں بھی روا رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ تمہارے خلاف ہیں یا تمہارے، یہ بالکل درست ہے کہ اس کا مطلب ان کا یہ ہے کہ آپ کوشش ضرور کیجئے، لیکن نتیجہ رب پہ رہنے دیں کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا. ٹھیک ہے. تو جو نتیجہ آپ کی ایفرٹ کا وہ دے دے، اس کو ہنسی خوشی قبول کر لیجئے. ٹھیک ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل سرنڈر کی بات ہے، ٹوٹل سرنڈر اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم رب کو سپریم مانتے ہیں اور ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ رب نے ہمیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہمیں پھر اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ جو کچھ وہاں سے حکم آیا ہے اس کی ہم اطاعت کر لیں، جو وہاں سے عطا ہو جائے اس پہ ہم راضی ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ ٹوٹل سرنڈر آ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک اسی حوالے سے میں ایک اور چیز پڑھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جس وقت آپ رب پہ پورا یقین رکھو، اعتماد رکھو اور انتظار کرو اپنے وقت کا، تو اس میں یہ ایک سوال اٹھا، اور وہ یہ سوال اٹھا کہ اس وقت مجھے کسی گائیڈ کی طرف جانا چاہیے، اور وہ گائیڈ مجھے بتائے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. جہاں پہ ایک بزرگ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی بے عیب نہیں ہے، بے شک، لہٰذا اس سے مانگو، اس کے سامنے جھکو جو بے عیب ہے. بے شک. اس سے کہ باقی جگہ اگر تمہیں عیب نظر آئے گا تو تمہارا یقین متزلزل ہوگا، تمہارا یقین پختہ نہیں ہوگا. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. کہ مانگنا تو صرف رب سے چاہیے. جی. وہی مشکل کشا ہے، وہی دیتا ہے ہمیں، وہی ایسی ہستی ہے جو ہماری مشکلیں آسان کر سکتی ہے. تو ہمیں جھکنا تو رب کے سامنے ہی چاہیے، لیکن مانگنے میں اور گائیڈنس سیکھ کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے. گائیڈنس ہم اس سے لیتے ہیں جو ہم سے زیادہ تجربہ کار ہے یا زیادہ علم رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ مشکل آئی ہے، تو آپ مجھے یہ فرما دیں کہ میں اس پہ کیسے قابو پاؤں، تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے. یہ مانگنا نہیں ہے. مانگنا یہ ہے کہ میں رب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے وسیع رزق عطا فرما دے. تو جن کے پاس گائیڈنس کے لیے گیا ہوں ان کے پاس میں مانگنے نہیں گیا. ٹھیک ہے. ان سے صرف میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ انہیں ان کے پاس چونکہ مجھ سے کہیں زیادہ علم ہے اور تجربہ ہے، تو وہ اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں مجھے یہ بتا دیں کہ میرے آگے جو راستہ ہے اس میں پٹ فالز کہاں ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ اجازت ایک بریک لے لوں، میں اسی بات پہ شروع کریں گے. ابھی اجازت بریک کے لیے، جہاں ہماری گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا ہے وہیں سے ہم شروع کریں گے. ابھی اجازت بریک کے لیے.
السلام علیکم بھائی جی، بریک کے بعد جی بالکل جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ماننا اور گائیڈنس لینا دو مختلف چیزیں ہیں. دو مختلف چیزیں. تو اس میں ایک چیز سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب گائیڈنس لینے جا رہے ہیں تو جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ راستہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ یقیناً علم میں ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے، تھوڑا سا ہی نہیں بہت زیادہ بہتر ہے. اس میں کیا وہ علم بھی ہے جو ذرا ایک عام انسان کے لیے پوشیدہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقیر یا بزرگ اس علم کے بارے میں بھی آگاہی رکھتے ہیں جو بالکل جو عام سے انسان ہیں ان تک ان کی رسائی نہیں ہے. یہ جو فقیر کا علم ہے ان اے وے یس عام علم سے تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے 2-3 موقعوں پہ یہ بات کہی کہ ہر روح کو جب روانگی کا حکم ہوتا ہے عالم ارواح سے عالم الاسباب کی طرف، تو اس کو ایک ٹاسک ملتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع رکھے، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ وہ انسان کو اور جنات کو پیدا کیا رب نے اپنی عبادت کے لیے، کہ وہ رب کی طرف رجوع رکھے. اب ہر روح اپنے رب کی طرف رجوع رکھتی ہے، لیکن ڈگری کا فرق ہے. ٹھیک ہے. جو لوور ڈگری پہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور اپنی رحیم و کریم ہونے کے صدقے اس کو بھی قبول فرماتا ہے اور اس کا اجر دیتا ہے اسے. وہ اجر یہ ہے کہ اسے گھر کا آرام، آسائش، سکون دے دیتا ہے. جو روح اس سے ذرا زیادہ رجوع رکھتی ہے تو اسے دنیاوی آسائشیں، دنیاوی مال و زر دے دیتا ہے. جو روح اس سے ذرا زیادہ اور زیادہ رکھتی ہے، اور پھر وہ ایسی روح جو رب کی ہو کے رہ جائے، ٹھیک ہے، تو رب اس سے راضی ہو کے اس کو علم عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس کو علم ملتا ہے اس کو عقل ملتی ہے، ٹھیک ہے، وزڈم ملتی ہے، اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چونکہ بندہ اللہ کا ہو گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا، اپنے ارادے، اپنے منصوبے، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات سب اللہ کے ارادوں کے ماتحت کر دیے. تو اس کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، تو اس کے ساتھ عقل عطا ہوئی ہے. تو وہ جب آپ سے بات کرتا ہے تو وہ اس عقل سے بات کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اس کی کہیں بھی بات میں آپ کو بہت دانائی اور وزڈم ملے گی. تو وہ یوں عام آدمی کے علم سے ذرا زیادہ آپ کو کنونس کرتا ہے. یہ ہے قصہ اس کا. ٹھیک ہے. اب اسے دو پہلو آ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صاحب حال بزرگ جو ہے وہ کچھ مستقبل کے بارے میں بھی پیش گوئی کر سکتا ہے، اور دوسرے وہ میرے اندر کے حالات کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ میرے اندر کے حالات کس طرح کے ہیں. تو یہ بات میں صحیح سمجھ رہا ہوں اس طرح سے کہ وہ دونوں کو ملا کے پھر اس کا مجھے کوئی گائیڈ کر کے دے گا کہ دیکھو مستقبل میں تمہارے لیے یہ چیز بہتر ہے، اور تمہارے اندر کے حالات اس طرح کے ہیں کہ یہی راستہ تمہارے لیے بہتر ہے جو متعین کیا جائے گا. اگر ہم اس کو اس طرح کہہ لیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ اس پہ رحمت فرماتا ہے، لیکن وہ جانتا صرف اسی قدر ہے جس قدر رب اسے ٹھیک ہے بتا دے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ایک فقیر آپ کے دلوں کے حال جانتا ہے. ٹھیک ہے. جانے گا اتنا ہی جتنا رب چاہے گا کہ وہ جان لے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے مطابق بات کرے گا آپ سے. اور اسی طرح جو وہ بات کہہ رہا ہے اس میں پیش گوئی تو شاید نہیں ہوتی وہ آپ کے مستقبل کے بارے میں. یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ رب کا ہو گیا ہے، تو جو رب کا ہو گیا، رب اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے. تو ایسا بندہ اگر زبان سے کچھ کہتا ہے تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ٹھیک ہے. اس کا بھرم قائم رکھتا ہے اور اس کی کہی ہوئی بات رب پوری کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مزاحمت نہ کرو اور زندگی کو اپنے اوپر گزرنے دو. اس کے باوجود کسی کا سوال یہ ہے کہ اگر ہماری سوچ منفی ہو رہی ہو مسلسل،
اس کو مثبت کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ دیکھیے یہ جو ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں اس میں ہر فیلڈ کے لوگ ہیں، ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں ان کے تجربات کا. ہم سائنس پڑھتے ہیں تو نیوٹن اور آئنسٹائن کو پڑھتے ہیں، تو اس سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں. اسی طرح ہم جیوگرافی پڑھتے ہیں، فلاسفی پڑھتے ہیں، تو ان کے علم سے ہم فائدہ لیتے ہیں. تو اسی طرح جو لوگ سمجھدار لوگ، وائز لوگ گزرے ہیں، ہم ان سے، ان کے تجربے سے استفادہ حاصل کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ اپنا خزانہ پیچھے چھوڑ گئے کتابوں کی صورت میں، لیکن ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں. کیونکہ کتابوں کا، ایسے لوگوں کے کتابوں کا معاملہ کچھ عجیب و غریب یوں ہو گیا کہ ان کے بارے میں کتابیں بہت مل جائیں گی، لیکن وہ عقیدت مندوں کی لکھی ہوئی ہیں. تو اس کے اندر ایک تو کچھ عنصر مبالغے کا مل جائے گا آپ کو، اور کچھ پہلو یہ بھی مل جائے گا کہ اس کو اجاگر ہی کیا ہے انہوں نے کشف و کرامات والے، تو اس سے ہمیں فائدہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابوں میں یہ کشف و کرامات وغیرہ نہیں ہے، انہوں نے ذکر نہیں کرتے وہ، لیکن انہوں نے اپنا زندگی بھر کے جو تجربات ہیں ان کا نچوڑ اس کے اندر بیان کیا ہوا ہے. تو ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ہمیں روشنی دکھاتی ہیں کہ اس اندھیرے راستے پہ ہم چل لیں بغیر ٹھوکر کھائے. یہ ایک سوال ہے کہ زندگی کے سفر میں چپو چلانے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. تو کیا زندگی کے سفر میں چپو چلانے کی ممانعت ہے؟ اس کا جواب پہلے دیا آپ نے، لیکن میرا مطلب ہے کہ سوال کسی کا آیا ہے تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. نہیں، وہ چپو چلانے سے مراد ان کی ہے ایفرٹ سے. جی. ایفرٹ تو ہمیں کرنی چاہیے، ہر حال میں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو کاہل ہوتے ہیں یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے ہیں. اللہ پسند کرتا ان لوگوں کو جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں. تو انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کا پسندیدہ ہے. تو ایفرٹ تو کرنی ہے ہمیں، صرف اس میں یقین یہ رکھنا ہے کہ جو بھی اس کا پھل ملنا ہے وہ من جانب اللہ ہے. ٹھیک ہے. یا جیسے ان سوال پوچھنے والے نے اپنے الفاظ میں کہا کہ جو کرنا اللہ نے کرنا ہے، صرف اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. جی. تو یہ ایمان رکھیں کہ جو ہماری ایفرٹ ہے اس کا انعام، اس کا نتیجہ وہ رب کے ہاتھ میں ہے. وہ ہمیں ہماری ایفرٹ سے کہیں بڑھ کے دے گا، یہ ایمان رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر کہیں ہماری ایفرٹ برابر نہیں ہوئی ہے تو دو ہی باتیں ہیں، یا ہماری جو کوشش ہے وہ صحیح سمت میں نہیں تھی، یا دوسری صورت یہ ہے کہ یہ کام ہمارے مفاد میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک نقصان دہ ایفرٹ سے ہمیں بچا لیا ہے. لیکن ایفرٹ زندگی کے لیے بڑی ضروری ہے. وہ تو قرآن میں بھی ہے کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ یہ بھی ایک سوال ہے میرے پاس، اور وہ یہ ہے کہ ایک انعام یہ ہے کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی حاصل ہو جائے تو آپ کو اپنی عبادتوں میں مزہ آنے لگے گا. تو اگر فرض کیا میرا دل نہیں لگ رہا ہے عبادت میں، تو کیا اس سے مطلب یہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے مجھ سے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ عبادات میں مزہ آنے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم ان اے وے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ مزہ اس حضوری کا ہے. ٹھیک ہے. کہ جب ہمیں عشق ہونے لگتا ہے اپنے رب سے، تو جب بھی ہم اس کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ایک وہ سکون ہوتا ہے جو ایک ایسی ہستی جس سے آپ کو عشق ہے اس کے پاس، اس کی قربت میں جو ملتا ہے آپ کو. تو عبادت مزے کے لیے تو نہیں ہے، عبادت تو فرض ہے ہم پر. ٹھیک ہے. تو مزہ اصل میں اس حضوری کا ہے ٹھیک ہے. کہ جو ہمیں حاصل ہوتی ہے
کہ جب ہم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں قرب محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ اللہ سے عشق ہے ہمیں، تو انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کے قرب کو انجوائے کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں وہ لطف آتا ہے. وہ عبادت نہیں، اس پہ عبادت لطف کے لیے نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. عبادت تو صرف اس لیے کرنی چاہیے کہ میرا رب لائق عبادت ہے، میں اپنے رب کی عبادت کروں. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ. جیسے شاہ صاحب نے فرمایا عبادت لطف کے لیے نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فرض عائد کیا ہے، اور فرض کی ادائیگی جتنی اچھے طریقے سے ہو اتنا ہی بہتر ہے. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ الناس.